बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पंजाब में तब्दीली के लिए जो कुव्वतें सरगर्म थी उनमें सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी आ गई है और पीपल्स पार्टी ये नारा मस्ताना लगा दिया है कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आगे चले क्योंकि उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, वो पार्लियामेंट में बड़ी जमात है तो हम उनके पीछे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा दावा किया है हसन मुर्तज़ा साहब ने, उन्होंने कहा है कि 30 जो MPs हैं PTI के वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम वो सारे के सारे वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ को देते हैं, वो आगे चले और पंजाब को एक नकम्मे नाहल नखट्टू और पता नहीं क्या क्या करके जो शख्सियत है यानी उस्मान बुज़दार की नाहल हुकूमत से जान छिड़वाएं ताकि 12 करोड़ लोग जो अजाब का शिकार है उनकी उन्होंने जिंदगियां दे सौखियां की जान। ये बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट लीडर हैं सैयद हसन मुर्तज़ा, उन्होंने इस बात का एक ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा मीडिया को जो अपना बयान वीडियो के साथ जारी किया वो उसका मतलब ये था। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी उस जमात को कह रही है जो जमात पहले ही रुस के बैठी है, जो पहले कह रही है कि जाओ सीनी खेड़ दे, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ का रवैया ये है कि सीनी खेड़ना ना नहीं साढ़ना ज्यादती की थी। अब वो उनको ये कह रहे हैं और मुस्लिम नवाज़ का इस वक्त तक अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जो मैंने चेक किया है तो मुस्लिम नवाज़ के जो MPs हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे मेरे ताल्लुक वाले भी हैं, उन्होंने कहा कि यार हसन मुर्तज़ा ने गल तो बड़ी सही की थी, काश किते मरीम साहबा नूं गल समझ आ जाए, काश किते नवाज शरीफ साहब ने गल समझ आए, बल्कि हसन मुर्तज़ा नूं छड्डो काश किते मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गल समझ आ जाए। जिसका मतलब ये था कि वो उनका कहने का मतलब ये था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद भी यही चाहते हैं कि पंजाब में पहले तब्दीली लाई जाए। अभी तक इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया जब तक मैं आपके साथ वीडियो लॉग कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो MPs हैं, मैं बारहा बता चुका हूँ कि उनमें से 90% से ज़्यादा जो अफराद हैं वो ये चाहते हैं कि इन तब्दीली ले आई जाए और इस्तीफे वाली गल्ला ना करो यार, खुदा दा वास्ता है। वैसे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस्तीफ़ों से भाग गई है, आपको पता है इस बात का। उन्होंने बाकायदा छूट वर्त दी। एहसन इकबाल साहब ने ये बाकायदा बयान दे दिया कि नहीं इस्तीफ़े देना हमारा ऑप्शन नहीं रहा। तो भाई ने फिर पहले ना रोला कल ही पाया, वो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को आपने मशरूत क्यों किया, ये सारी बातें जो एक हाइप क्रिएट की गई और पीपल्स पार्टी को मुसलसल मलाइन किया गया, वो क्यों किया। यानी आपने अपनी एक अलाई पार्टी को खुद आपने उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बहतान लगाए। ये भी कहा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने कि बाप के लोगों ने अपने बाप के कहने पर आपको वोट दिया। अच्छा, अब ये बाप कौन है? एक तो बाप है BAP यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये उनको उर्फ़ आम में बाप कहा जाता है। और मरीम नवाज़ साहबा की मुराद ये थी कि बाप ने अपने बाप के कहने पर, तो अपना बाप जिसे वो कहते हैं ना, वो इस्टेब्लिशमेंट यानी वो आर्मी चीफ को बराह रास्त इस बात का निशाना बनाती हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि बल्कि मैं आपको बताता हूँ अभी कि वो जो बाप का बाप है उसको बाप बनाया किसने जनाब? वो मैं आपको उसकी थोड़ी सी, क्योंकि लोगों की यादाश्त होती है थोड़ी कम, तो मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। और बहुत पुराना माजी नहीं, ये साल पहले की बात है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला चला तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि आप कानून साजी करें, कानून साजी करेंगे तो उसके बाद फिर आप एक्सटेंशन दे लें, अदरवाइज एक्सटेंशन कोई नहीं आर्मी चीफ दी है। तो पहले भी जी दी है जरदारी साहब ने गलत दी है, तो लिहाजा उस पर एक हुकूमत जो थी उसने फौरी तौर पर बिल ले आई। अब उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ नारे मारती रही, फंस गया ये, फड़िया गया ये, हूँ एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एहसन इकबाल हुए या दूसरे दर्जे की क्या थी वो सारी ये सारा कुछ कह रही थी। अचानक से ये अनाउंस किया गया ख्वाजा आसफ साहब की जानिब से कि जनाब हमने गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया। सारे हक्के बक्के रह गए, गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया। भाई पीपल्स पार्टी की, मुझे बल्कि बिलावल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। बिलावल साहब ने कहा कि मैंने तो उनसे कहा कि नून लीग से रब्ता किया कि आपने ये क्या किया, एकदम से आपने हमायत का ऐलान कर दिया, कुछ इस्लाहात कर लेते, कुछ चीज़ों को हम बेहतर कर लेते। इस सिलसिले में ये हुकूमत हमारे पास फंसी हुई थी, तो हम ये बेहतरीन मौका था चीज़ों को ठीक करने का। तो उन्होंने कहा जी हमने अपना फैसला कर लिया, बिलावल साहब तुझे जो करना कर लो। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती थी कि फिर वो भी वोट करे। अब जाहिर है कि अब पीपल्स पार्टी ने ठेका थोड़ी ले चुके हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने घरों लाशा निकलन, लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है फिर असी भी कर लेते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसमें अपनी तजावीज़ दी जो कमेटी के पास गई और उनमें से कुछ मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक अपनी रेजिस्टेंस वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाई।
لیکن یہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باپ کے کہنے پر ووٹ دیا، تو بھائی جان انہوں نے باپ بنایا کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی، اور مسلم لیگ حکومت کے پاس ظاہر ہے 178 کے قریب اس وقت افراد تھے، شاید اس سے بھی زیادہ تھے، 182 تھے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے اپنا وہ الگ نہیں ہوئے تھے مینگل صاحب اس وقت تک حکومت میں تھے، تو 182 تھے۔ مسلم لیگ نواز کے 83 ارکان ہیں، تو یہ ٹوٹل اگر ملا لیے جائیں تو یہ 265 کے قریب 64-65 کے قریب بن جاتے ہیں، جبکہ 2/3 میجورٹی کے لیے صرف 210 تک کے ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جتنے بھی نے وہ سارے تاڑے ہی نے۔ تو یہ سارے کی ساری اسمبلی نے ٹھا مورل نہیں ہے، وہ شیخ رشید جو کہا کرتے تھے نا کہ سارے آن گے مورل آن، وہی ہوا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو پارٹی سب سے آگے جو سب سے زیادہ خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کلیم کر رہی ہے اور اس طرح کی باتیں بھی کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی، وہ جب سب سے پہلے جنہوں نے دوڑ لا کے چھوٹ وت کے جا کے کہ کوئی اور نمبر نہ لائیے، ساڑھے نمبر بوتے بن جائیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ یہی تھے مسلم لیگ نواز والے۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں اور چیزیں جیسی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسی نہیں ہوئی، تو پھر گجرانوالہ میں نام لے دیے کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا الزامات جو ہیں وہ میاں نواز شریف نے لگا دیے، اور اس کے بعد پھر اور طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی گئیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ یہ جتنی جارحانہ سیاست انہوں نے اپنائی، اس سے ان کا ووٹ بینک تو ضرور بڑھا، یہ پاپولر تو عوام میں ضرور ہو گئے، لیکن عملی طور پہ ان کی سیاست جو ہے نا وہ سکون ڈاٹ کام برف کی سل کی طرف جلتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی صورتحال بنی ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور ہاتھے گن نہیں گئی تو اٹ موجود ہے گی، یہ اٹ نہیں گئی تو جتی موجود ہے گی، ایسی صورتحال عوام الناس کی ابھی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں تنگ تو لوگ بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، اور لوگوں کا دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے، لیکن یہ صورتحال ابھی عوام میں نہیں آئی کہ وہ باہر نکلیں، سڑک پہ آئیں، حملہ کریں، اور لوگوں یعنی چھینا جپٹی والی صورتحال ابھی عوام نے اختیار نہیں کی۔ حالات ویسے انجی بڑے پے نے، سفید پوش آدمی جو ہے وہ بہت برا حال ہے، وہ اس کی سفید پوشی کا بھرم برقرار رہنا مشکل ہوا ہے، آگے مزید تلخ ہو جائے گا، آگے مزید سختی آئے گی عوام کے لیے۔ لیکن یہ ساری صورتحال تبدیل کی جا سکتی تھی اگر ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جایا جاتا۔ یہ بھی ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، زرداری فارمولہ جو ہے وہی بہترین راستہ ہے تبدیلی کے لیے، عمران خان کو نکالنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے پنجاب جو ہے اس میں تبدیلی لائے جائے، اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں، بارہا اس حوالے سے بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ اس پر غور کرے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نہیں چاہتی، اور مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی۔ اوورآل اگر دیکھا جائے جو لیڈرشپ ہے ان میں حمزہ شہباز ضرور چاہتے ہوں گے، ان میں شہباز شریف بھی چاہتے ہیں، لیکن جو اوورآل یعنی جن کے فیصلے مانے جاتے ہیں اور جن کے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں یعنی میاں نواز شریف، وہ نہیں چاہتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نکھٹو اور انتہائی بوگس قسم کا ہے کہ ڈمی سا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، یعنی جی ان دونوں تو اٹ چنگی یار، فرینکلی آپس دی گل ہے، کسی نے مارن دے کام تے آئے گی نا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ٹھیکہ رینیو نہیں کیا، یعنی کوڑے کا ٹھیکہ، برا حال۔ آپ لاہور میں کسی جگہ پہ چلے جائیں برے ترین حال ہے۔ میں لاہور کی مثال صرف اسی لیے دیتا ہوں کہ اگر لاہور میں یہ حالت ہے، جنوبی پنجاب کا کیا حال ہوا ہوگا، آپ دوسری شہروں کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ لاہور دارالحکومت ہے۔ تو یہاں کی میں مثال صرف اس لیے دیتا ہوں، دوسرا ظاہر ہے میں لاہوری ہوں، میں لاہور میں رہتا تو میں نے حالات بہت پتہ نہیں، لیکن یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ بیٹھا رہے گا تو ہماری جے جے کار ہوتی رہے گی، اور جب اگلی دفعہ انتخابات ہوں گے تو پھر اسی بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ بی او پائے نا اکثریت کے ساتھ تب آئیں گے جب لوگوں کی حالات جو ہیں وہ کوئی بہتر ہوں گے۔ اب تو لوگ جو پیپلز پارٹی نے کمپین شروع کر دی ہے اس سے تو لوگ اب آپ کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جائیں گے، اور ہفتے 10 دن بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نمبر چینج کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر رہے، اور صرف جو ہے آپ چیکو رلا پایا
کر کچھ آپ بھی نہیں رہے. اس کے لیے اس صورتحال کی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے. یہ بات بری لگے گی مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو جتنی میں نے کی, لیکن یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے, چاہے وہ اقتدار کا ہو, چاہے وہ مقبولیت کا ہو, چاہے وہ اختیار کا ہو, چاہے وہ جوانی کا ہوئے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا نشہ ہو, پیسے کا نشہ ہو, نشے میں انسان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے, وہ عقلمندانہ فیصلے نہیں ہوتے. یہی غلطیاں ہر حکمران نے کی ہیں اور یہی غلطیاں اپوزیشن کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے. یہ عمران خان سے استعفیٰ لینے نکلے تھے, کیسے استعفیٰ لواگے, پھر خود استعفے دینے پر آئے, پھر وہاں سے بھی بھاگے, اور اب آپس سے یہ ٹکرو ٹکری ہوئے پہ. آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز والے پیپلز پارٹی کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نواز کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, اور عمران خان کو فائدہ آ رہا ہے. وہ شیخ رشید صاحب ہے نا, وہ بڑا ان پہ تنقید بھی میں کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کرے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو عقل نہ آئے اور وہ نحل ہیں اور وہ نحل ہی رہیں. مطلب ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اس فارمولے پہ چل پڑتے جو آصف زرداری صاحب پیش کر رہے تھے تو پھر ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑنا تھا, لیکن اب سانو کوئی پریشانی نہیں. ہوں سکون.com میں اب وہ کہتے ہیں آئیں اپوزیشن آئے, بیٹھ کے اصلاحات کریں, 10 ایشوز ہیں جن پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. ہوں ساری گلاں چھڈو تے آگے چپ کر کے بیوی بچے ہو گئے نا, جس طرح ادو باپ بنان لئی انگوٹھے لائے سی نا, ہوں بھی اس طرح انگوٹھے لانے شروع کر دیو. اب وہ اس طرح کے طنز کر رہے ہیں. تو یار آپ کوئی تھوڑا سا کیڑی اپوزیشن رہ گئی. لیکن بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہی صحیح, لیکن فی الحال ہے, اور پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم ٹوٹے. ویسے تو مسلم لیگ نون دے بھی سیانے لوکی نہیں چاہتے, کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جیسے ہی یہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا تاثر آیا تو فوری طور پر مریم نواز کو 2 نوٹس آ گئے نیب کی طرف سے. ساتھ ہی یہ ایک پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, مولانا صاحب بھی آ گئے, پی ڈی ایم کی یکجہتی نظر آئی تو نوٹس واپس ہو گئے اور سارا کچھ سکون ہو گیا. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک میڈیا ٹاک کی اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کی بلاول صاحب کے بارے میں یا پیپلز پارٹی کے خلاف جب باتیں کی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ فوری طور پر نوٹس آ گیا. پھر ایف آئی اے نے بلا لیا حمزہ شہباز کو بھی, ایف آئی اے نے بلا لیا مسلم لیگ نون کی جو ہیں تہمینہ دولتانہ کے ہسبینڈ کو بھی, ایف آئی اے نے بلا لیا مائزہ حمید کے ہسبینڈ کو اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی کو, تو ان کو بلا لیا. اور نوٹس جو ہیں وہ ایک کیس میں 3 نوٹس ملنے شروع ہو گئے ہیں سب کو. تو اگر آپ متحد نہیں رہیں گے تو حکومت پھر تاڑے چیزیں لے گی, وہ تو لیتی ہے, وہ تو لیتی رہے گی. لہٰذا عقل مندی تو یہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کے فارمولے کو تسلیم کر لیا جائے اور اس پر سیریسلی آگے بڑھا جائے. ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو سمجھانے کے لیے, یعنی ان کے جو فیصلہ ساز ہیں یعنی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ, ان کو سمجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ابھی تک وہ مانے تو نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کل کو مان جائے, لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر عمران خان دیاں پونباراں جے وہ سکون کرے گا, 5 سال پورے بھی کرے گا, اور آپ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں جائے گی وہ مسلم لیگ نواز جائے گی, کیونکہ آصف زرداری صاحب کے پاس باہر ایک صوبے کی حکومت ہے, مسلم لیگ نواز کے پاس کسی جگہ کی کوئی حکومت ابھی فی الحال نہیں ہے, اور جو وہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں آن دا بھی امکان کوئی نہیں. اب میں آتا ہوں سوال کی طرف. ایک صاحب ہیں ایرن فلورز, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ خام خواہ عمران خان کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, جو ان کو لائے ہیں ذمہ دار تو وہ ہے. تو ایرن صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ گاڑی تو بیٹے کو باپ خرید کے دیتا ہے, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا, جی وہ کتے گڈی ٹکر مار دے نا تو پرچہ ڈرائیور تو ہی ہوتا ہے. تو بھائی جان یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بے شک کسی اور نے لا کے بٹھایا ہوگا, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور اکثر ہم بھی بات کرتے ہیں, بلاول صاحب نے بھی کہا سلیکٹرز, اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں سلیکٹرز, تو انہوں نے ضرور ان کو بٹھا دیا ہوگا. لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ بیٹھے ہیں نا, تے گڈی جڑی ٹکرو ٹکری کر جے رہے, معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. چین ہے وہ وکھرا ناراض ہو گیا, امریکہ تانوں ویسے ہی گالاں کٹدا ہے, یعنی اکھاں کٹ کے گل کردا ہے, کوئی ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. بجلی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی, عوام رولے پے نے. تو بھائی جان جو سامنے ہے
میں اس کو کیوں نہ کچھ کہوں, میں اس کے پیچھے والے بندے نو پھڑاؤ کہنے پائے نے تہاڈا بندہ بیٹھا ہے عوامی نمائندہ وزیر اعظم جیت کے آیا, اتنا گل کرو. اس لیے یہ اس براہ راست ذمہ دار ہیں, وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوں گے, لیکن اصل ذمہ داری ان پہ بنتی ہے, یہ حکمران ہے. ورنہ اتر جائیں نا, یہ ریزائن کر دینا یار, کسی نے کہا یہاں پہ بیٹھے, جنازہ تھوڑی ہے, کرسی ہے نا, اتر جائیں. کیوں نہیں اترتے؟ یہ سوال ہے, اس کا بھی آپ ذرا مجھے ضرور جواب دیجیے گا. دوسری جو بات ہے سوال, وہ ہیں ایک طارق بخاری صاحب. طارق بخاری صاحب نے کہا جی کہ زرداری صاحب کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے, انہیں کوئی پاکستان سے ہمدردی نہیں ہے, اور زرداری صاحب جو ہے نا جیسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان میں صرف انہیں اپنا اقتدار عزیز ہے. تو طارق بخاری صاحب, میں آپ کی مطلب خدمت میں عرض کروں آپ کو اس بات کے بارے میں کہ جو آصف زرداری صاحب ہیں نا, ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے, مجھے بھی رہا ہے, ابھی بھی ہے بہت ساری باتوں کے اوپر. لیکن یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا, یہ آصف زرداری صاحب نے کی تھی. صدر کے پاس جتنے اختیارات تھے وہ سارے پارلیمنٹ کو آصف زرداری صاحب نے دیے تھے. اس وقت وہ خود بھی صدر تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو NFC ایوارڈ ہے نا, جس کی وجہ سے سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, KPK میں آپ کو کچھ ترقی کے آثار نظر آئے ہیں, کچھ تھوڑی سڑکیں بہتر ہوئی ہیں, تو وہ بھی آصف زرداری صاحب کا ہی کارنامہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کارنامہ انہوں نے سب سے بڑا انجام دیا تھا, جو ہماری بعد میں آنے والی حکومت یعنی نواز شریف کی حکومت اور موجودہ حکومت تو امید ہی کوئی نہیں, وہ امریکہ کے ڈر سے پورا نہیں کر سکی. وہ ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا, اگر اس پہ عمل ہو جاتا, ایران نے اپنے پاس جو پائپ لائن پوری بچھائی ہے, پاکستان کی طرف سے یہ کمی موجود ہے. اگر وہ معاہدہ ہوا ہے اور اس پر عمل ہو جائے تو یہ جو ہم کدی LNG مگر نس رہے ہیں تو کدی کسی شے مگر نس رہے ہیں, سردیاں بھی گیس کوئی نہیں تو گرمیاں چولہے بند, یہ صورتحال نہ بنے اور پاکستان کی ترقی بالکل ایسے سیدھی ہو جائے. یہ بھی آصف زرداری صاحب نے کیا تھا. تنقید ضرور کریں لیڈرز کے اوپر, ان پہ تنقید کرنی بنتی ہے, لیکن کسی کو براہ راست یہ کہہ دینا, چاہے وہ نواز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں یا عمران خان ہوں, کہ انہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے, یہ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلا.